अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहे हैं जी सारे ठीक ठाक हो सो, अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान चो सो। तुसां ना मेज़बान आकब शबीर कश्मीरी तुसां तक हमारा यूट्यूब चैनल साडा अपना कश्मीर अज हाज़र हैं जी नए व्लॉग नाल। अज और मुबारक दरबार आलिया मनील बाला पर इस वक्त असा मौजूद हाँ मनील बन्नी पर। चलो जुल्ले तो स्टाल दसने इस साइड स्टाल लगे हुए आई जो भाइयों लाए कपड़े दुपट्टे केड़ा सूट लाए ने 3 पीस लाए ने 2 पीस लाए ने भाई दुपट्टे लाए बच्चियों ने पगड़ियां दुपट्टे स्काफ दुपट्टे दा स्काफ निक्कियां ड्रेस भी आए नु जे बच्चे ने सूट भी है निक्कियां ने 6 महीने ने साला ने 6 महीने ने साला ने माशाल्लाह जी कपड़े भी आए नु विच आई जो क्या ये साइड भाइयों ने कूलर लाए माशाल्लाह जी। लंगरियां का सिस्टम इधर आया अभी भी आए ने माशाल्लाह ये तो साइड तो बहुत टुकड़ियां भी आए नु पीछे हर चीज मौजूद है टेबल भी आए नु माशाल्लाह जी साइड तक कपड़े लाए भाई और बड़े ने छोटी आए नु भाई निके ने खाली बड़े भी है छोटे भी बड़े भी हैं छोटे भी हैं भाई और कुछ आए हो ओढ़नी तो भाई भाई हो इस साइड भाई बंगा लई आवा हाँ जी भाई इस साइड चमचे लाए ने आई हो गया ये अलग स्टाल लगना लावा अलग ही कम बाकी है इस साइड गड्डियां भी लगी हुआ ये भाइयों लाए हुए नाल गजरे गजरे हाँ जी खान साहब क्या लगाया हुआ है ठीक हो हर चीज है क्या क्या एक छत के नीचे चप्पल बूट हर चीज मौजूद है चूड़ियाँ आरियाँ टोके करवाटे सारा कुछ है जनाब जी सब कुछ आ आओ को तू आया पापा तुसा नहीं इथे ही हम कुछ जा रहा इतना कोई जगह ना हो सी ना थोड़ा भाई उड़ा सी बोझ कर जमीन में बोझ छानियाँ भी रखी हुआ क्या रेट है जी भाई ना 180 रुपये माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारी चीज़ है आटा छानने वाले हाँ इधर लाइया भाई ने मंगा लिया गड्डियां शड्डियां भी रखिया इन चल है अपने उस्ताद जी इंतजामिया वाले संगी इधर बैठे हुए जी आप भाई ने चूड़ियां लिया जी हाँ जी उस्ताद जी कितों आए हो चकवाल तो चकवाल तो तकी सकने हो जी बस रोजी ने मारे आ जाने बाबा ना मैं मजदूर हूं पहले कम ही लगा है माशाल्लाह ये गल है रिज़्क हलाल होना चाहिए ना भाਵੇਂ थोड़ा है थोड़ा कोई दसो घड़ी घड़ियां नु इन्ने बहुना ए जनाब सेट है जी ए जनाब जनकार है ए मोती वाली चूड़ी है ए जनाब फैंसी है ए फैंसी है ए जनाब दरमियाना साइज इस तो बाद ऐसा फैंसी लगे ठीक ठीक जी माशाल्लाह इस भाई और लावे स्टाल वैरायटियां चेक करो कितने महीने कपड़े नु जी महीना ले 6 महीने ने साल ने कड़ा आया 2 साल 3 साल 4 साल 4 साल ला माशाल्लाह जी फ्राक किसे देने हो छापरे भाई जी छापरा ही जी मुंडे ने ले सकना बंदा हां इस साइड भी कपड़े लगे हुए माशाल्लाह आज कपड़े वाले वो आए जी साइज का कोई पता नहीं लगना इन्हें आपको पता लग सी रजाइयां लगी होने भाई क्यों गए भाई मैं गए लंगर खाने मारे हले दवा ही नहीं हुई था माशाल्लाह जी भाई लाई भी
गरी है जी, क्या है जी? कच्ची गरी है, कितना लाइव ने? ये 50 रुपए एक भी इसके सारे लाइव ने भाई 50 रुपए है सेल ने पूरी 50 रुपये ने एक। हाँ जी 50 रुपये ने एक ही है जी सारे। माल्टा शकरी है जी मर्चां भी लई आउण, मर्चां किन सी आज पूरे बस तो भाई और जी गाजरा भी गाजरा भी सारे हलवा शक्करी पका ले आउण आज। हलवा पका वो तो ने उस्ताद जी है अपने कोटे ने नहीं जी संभाल मंडी से होते संभाल मंडी तो हाँ जी शक्करी आए ने जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ है। किसा ले आउण शक्कर 250 रुपए दर्जन है जी माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी चीज़ है। हमारा 200 रुपए किलो है जी 200 है जी जी असां डिस्काउंट ले आउण 50 रुपये। ये दसो गाजरां जी गाजर जनाब 200 की 5 किलो है ये सेल ने असां मारे कि सारे मारे सारे हमारे हैं जी और असां को डिस्काउंट दियोण जी। 200 रुपए डिस्काउंट है जनाब इन्हें डिस्काउंट मर्चे नहीं देनी। हाँ जी इन्हों की मर्चन से या मोड़ी जासा पाव मरचा के भाई ना बिस्मिल्लाह जी भाई ना माल्टा रही है ਅਸੀਂ ठिप्पर भी पे ने सारा 200 के 5 किलो जी ਅਸੀਂ चेक कर दियोण जी। बिस्मिल्लाह ए सगड़े वाला भी आया है मेरा वीर बहुत शुक्रिया जी। बहुत प्यारा सगड़ा आया मेरा भरा आ गया रे मेरे जी ए स्पेशल जिला अटक तो आया बाबा जी सरकार ने दरबार पर उससे पर आए हैं मेरा वीर ते तुसें भरावां दी बड़ी मेहरबानी है साडे नाल तावन करसो ते सारे गरीब लोगों ने दुकानदार इन्हां नाल तावन करसो इंतजामिया दी बड़ी मेहरबानी लंगर खासो ते सगड़ा मलो हाँ जी बहुत प्यारा सगड़ा लाया मेरा भरा थोड़ा कप्पी दो ना हाथे पड़ाओने नो। चिट्टे करसो दंद गए नहीं। दान चिट्टे करसी जी इंशाल्लाह हां नहीं नहीं ये नीले करसी। चिट्टे ना आए तो बड़ी वापस होसी सुए ते गुड ऑन करो हाँ जी चाहे जिंदा चेक करी तो बासा में शाम गोलियां लाल करो मेरा भरा बहुत प्यारा सगड़ा आया है बहुत प्यारा सगड़ा हाँ मेरा भाई माशाल्लाह इस साइड ड्राई फ्रूट भी लगे हुए भाई मूंगफली भी लाई हुई आज लगा छो जी भाई को तो अंदा ने समान समान कोई पिंडी सी कोई बोलनी सी कोडली तो पिंडी तो भी कच्चे पापड़ लाए ने बड़े अरसे बाद तक जी ये सब कुछ है जी कच्चे पापड़ एक जरा किलो नो जी ये 300 रुपया जी ਇਹ 300 रुपये किलो माशाल्लाह कंटेनर सिस्टम भी मौजूद है तोली का देने भाई और बिल्कुल जी इस साइड खजूरा भी आनो खजूरा चक रो जी नहीं इस साइड तक जी माशाल्लाह इस साइड चकवाल सुनी नहीं भी रेवड़ी निमको करारी दाल भी आई ने तको है तो कोई ऐ सोनी दाल आई ने करारी गुड़ भी आने छोले गुड़ नी तो दाल जी है बेहतरीन करारी दाल पल्ली साइड पंजाब गुड़ भी गुड़ दसो आए नहीं हाँ शावरी गोड़ पेशावड़ी गुड़ शावरी गुड़ भी आ गया कागजी अखरोट आंदे ने मेरा भाई स्पेशल अखरोट आंदे ने चना तो चना का अखरोट आया मेरा भरा बहुत प्यारा अखरोट है चाइना फ्रूट दसो भाई और देखो मेरा भरा माशाल्लाह जी इंतजामिया ने संगी नु इस तो अगे गड्डी नहीं जानी जी नहीं नहीं ना मोटरसाइकिल कोई या खाली बंदे खाली बंदे जा सन जी मजदूर बंदा है कि जरा सोची पैसा खाली माजूर बंदा खाली मजदूर बंदा माशाल्लाह जी खाली तो अगे माजूर बंदा जासी रश पे जाना क्या इस साइड इस मारे इंतजामिया ने डंडा बड़ा मोटा पड़या होने तक होया को होया ना किसने आया को गया खास हां ਵੱਡੀ ਜੱਡੀ ਨਾ ਪੰਨੇ ਹਾਂ मारने सर ਮਾਰਨੇ ਨਾ जब कॉल अच्छा तो फिर ਹਾਂ ਡਰਾਣੇ ਆ ਖਾਲੀ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿਟੀ ਮਾਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੱਢਣ ਲੈ ਇਹ ਜਲੇਬੀ ਕੱਢਣਾ ਦੋਸਤਾ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੰਡਾ ਮਿੱਠੇ हाँ जी अरे भाई और सिमा ही कड्डी देने यू फोन वाली कमरे लगे हैं माशाअल्लाह जी तुम स्टाल दसे जुल्ले हैं हुन मिलाद शरीफ ना प्रोग्राम शुरू होई सी वो दसने हैं तुसें ते आई जो माशाअल्लाह जी असां आए हैं अपनो ते मिले नज़ारा कराने थोड़ा जा ए तो मिलाद ना प्रोग्राम शुरू होई इस साइड मिले नज़ारा करो माशाअल्लाह क्या ही खूबसूरत बात है यार धुंध पे भी थोड़ी थोड़ी इस साइड पीछे तो तक ही सकने हो ये ख्वातीन का रास्ता है इस साइड ख्वातीन बेसुन या कनाता लगी हो दसो जी ने
چلو جلے ہیں میلاد پاک نہ پروگرام شروع ہوئی گیا وہ دسنے ہیں تسیں آئیو دربار نے اندر یا تو تکی سکنا اس سائڈ دربار ہی ہے ماشاءاللہ اچھا جلے ہیں اسے اندر بھی دسنے ہیں دربار آ لیا جیتا سجائی بھی نے اندر ڈیکوریشن کی بھی نے اس سائڈ تھمبے نے تکو ماشاءاللہ سجاوٹ کی بھی نے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اب کی انہی بھرپور محبتوں میں اب ہمارے جو مہمان خصوصی سید انیس حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں اور شعر کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تو ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہے جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہے جس کی یہ تصویر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا نہ ہو جس کے دل میں تعظیم سرکار دو عالم کی عبادت وہ لاکھ کرے مسلمان ہو نہیں سکتا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سید انیس حسین شاہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں چودھری محمد الیاس صاحب اور ان کے جملہ معاونین جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مزار کی رضا اور ان کے اصال کے لیے آج کا یہ خصوصی اہتمام کیا اور بالخصوص برادر مکرم حافظ محمد انیس نازک صاحب آپ بڑی محبت اور شفقتوں سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں اللہ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے درود و سلام پڑھنا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ
ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو میری بارگاہ میں لاتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آج بارگاہ مصطفیٰ میں درود پڑھا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آقا. چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آقا. ہم ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. ہم ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. لوگ ہیں حشر میں پھر اعمال لیے. یا رسول اللہ تیرے عاشق تیری تصویر لیے بیٹھے ہیں. تیرے عاشق تیری تصویر لیے بیٹھے ہیں. اور کیوں لیے بیٹھے ہیں کہ کیڑا سونا ماہی ہے. کیڑا سونا ماہی ہے. نالے ساڈے دکھ وڑدا نالے عرشاں راہی ہے. محبت سے بڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. چاند تارے حضور آپ کے ہیں. یہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں. کلام پڑھ کے اجازت چاہوں گا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلمدان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا.
مسلمان گیا آج ان کی پناہ مدد مانگ سے سبحان اللہ دنیا میں مانیں گے تو قیامت میں پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے بے شک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سارے کے سارے لوگ جب تمام انبیاء کے در سے سارے کے سارے لوگ جب وہاں سے ہو کے آئیں گے اور سارے کہیں گے کہ اذهب الى غیری کسی اور کے پاس چلے جاؤ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری طرف آ جاؤ انت لہا آج اللہ نے مجھے مقام محمود پہ فائز فرما دیا ہے سبحان اللہ آج لے ان کی پناہ مدد مانگ سے کیونکہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کریم یہاں منشی سے مراد یہ ہے ابتدا تخلیق کرنے والا جہاں جہاں میرے نبی پاک اپنی رحمت لے کر گئے ساتھ اللہ رب العالمین کا قلم وہیں ساتھ چلتا گیا اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام معاونین کو اللہ دارین کی ساتھیں عطا فرمائے وآخر دعوانا عطا فرمائے اور ان کی نعت کے دوران تشریف لائے جناب حضرت علامہ مولانا استاد محمد تنویر طاہر صاحب خطیب مرکزی جامعہ مسجد شنیل باولی اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حبیب صاحب مرکزی جامعہ مسجد کلر کالونی اور ان کے ساتھ تشریف لائے جناب حافظ محمد تصدق صاحب مرکزی جامعہ مسجد بال آپ تشریف لائے آپ کو دل کی اتھا گرمیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اب میں کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد تصدق صاحب کو کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی حاضری لگوائیں درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے ذکر حبیب خدا نہ کرے زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ تمام تعریفیں اس خالق کے وحدہ لا شریک راج کے لیے
جو ذرے ذرے کا خالق اور مالک ہے، لاکھوں اور کروڑوں درود و ادارے انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کا ہمیں امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا، ارباب علم و دانش میں اور آپ آج ایک مجذوب بابا جی کے اس مبارک کی دن میں حاضر ہوئے ہیں۔ خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خالق کائنات بزرگوں کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے توسل سے ہماری زندگی کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان احباب کو کہ جنہوں نے بڑی محبت، لگن اور پیار کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ خالق کائنات اس محلے بستی کریے برابر خصوصی رحم کرم اور فضل فرمائے۔ اہتمام کرنے والے ہر طرح سے اہتمام کر کے عوام الناس کو مواقع فراہم کرتے ہیں۔ وہ مل بیٹھ کر رب اور رب کے محبوب کا ذکر کریں، سنیں اور سنائیں۔ پر چونکہ ہمارے جو کام ہیں، ہماری جو باتیں ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں، اس لیے ہم دائیں بائیں ٹولیاں بنا کر اپنی گفتگو میں محو رہتے ہیں۔ اصل مقصد ہے جو میں نہایت ادب سے التماس کروں گا انتظامیہ کو چھوڑ کر بلا مصروفیات دائیں بائیں اگر جو لوگ کھڑے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں، چونکہ حضرت علامہ ماہر تنویر طاہر صاحب کا ہم نے خطاب سماعت فرمانا ہے۔ ہمیں تو حاضری لگوانا مقصود سمجھتا ہوں۔ یہ بزرگوں کے جو عرس ہوتے ہیں، اس سے علماء سے جو ہم سبق حاصل کرتے ہیں اور ہمیں سبق حاصل کرنا بھی چاہیے، چونکہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میں اور آپ کس دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے، ہر بندہ مسائل میں گھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی گھریلو مسائل میں ہے، کوئی جس مسائل میں بھی ہے، ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ اور پوری امت آج مالک کی رحمت سے ترس رہی ہے، دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں۔ ہر مسجد کے اندر امام صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ بارش کے لیے دعا کریں، بارش کے لیے دعا کریں۔ امام الانبیاء کے غلاموں میں چند باتیں اصلاح عرض کرنا چاہتا ہوں جو آئے مقدسہ کو میں نے آپ کے ساتھ۔ یہ فسادات کیوں آتے ہیں، کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ جب فسادات آتے ہیں مالک اپنی رحمتوں کو اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے، وبائیں پھیل جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسی آئے مقدسہ سے ہمیں جواب ملتا ہے۔ بیمار کا سبب آئے دن ناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اپنی ہی کمائی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ بیمار کا سبب آئے دن ناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مالک لمحے سے ارشاد فرماتا ہے یہ جو قحط سالی ہے، یہ جو میں اور آپ آج مسائل کے عالم میں گرے ہوئے ہیں،
مالک فرماتا ہے لیُذِیقَھُم بَعْضَ الَّذِی، میں ان کے بعض کاموں کی وجہ سے لیُذِیقَھُم انہیں مزہ چکھانا چاہتا ہوں، لیُذِیقَھُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّھُم یَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ باز آ جائیں، آئے مقدسہ کی طرف غور کریں کہ خالق کائنات فرما رہا ہے خوشی اور غری میں فساد ظاہر ہو گیا، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات یہ فرما رہا ہے کہ میں مزہ چکھا رہا ہوں، میں مزہ چکھا رہا ہوں کہ بعض کاموں کی وجہ سے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں اور آپ آج گناہ کرتے ہیں، لغزشیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود شکل سلامت لیے بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے گناہوں پر پردہ ہے۔ پہلی قومیں جو گناہ کرتی تھی شکل مسخ ہو جایا کرتی تھی، زمین میں تجسات آ جایا کرتی تھی، شکلیں تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری شکلیں جو سلامت ہیں یہ صدقہ ہے کملی والے آقا کا، یہ صدقہ ہے کملی والے آقا کا، یہ صدقہ ضرور ہے۔ ہماری نافرمانیاں تو ہے نا، کہیں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جو ظاہری عذاب میں مالک لوگوں کو مبتلا کرتا تھا، آج باطنی طور پر کہیں جو ہمارے یہ جو جسامت ہے، یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو ڈھانچہ ہے انسانی، یہ جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے جس کو دل کہتے ہیں، کہیں وہ الٹا تو نہیں ہو گیا، کہیں مالک نے ہمیں اس عذاب میں مبتلا تو نہیں کر دیا کہ کیا وجہ جب دل الٹے ہو جاتے ہیں، دل پھر جاتے ہیں، یہ عذاب آ جاتا ہے، تو پھر علماء لکھتے ہیں اس کی تین شرائط، تین شرطیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ پھر عبادت میں مزہ نہیں آتا، اطاعت میں مزہ نہیں آتا۔ میں اور آپ ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں پر بڑی مشکل سے وقت ملتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کی محفل سنیں اور سنائیں، کہیں ہم تلاوت قرآن کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہر منٹ کے بعد 2-4 منٹ کے بعد ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں، پھر ہمیں دنیاوی کام یاد آ جاتے ہیں، ہمیں دنیاوی امور یاد آ جاتے ہیں، ہمیں ہر وہ کام یاد آ جاتا ہے چونکہ جب ہم اطاعت کرنے لگتے ہیں، ذکر کرنے لگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میں اور آپ ہر ایک کی یہ زبان پہ شکوہ ہے۔ علماء سے پوچھتے ہیں آفت جی نمازیں دن نہیں لگنا بھائی، خیال اچھن پہ نہیں، طرح طرح نے وسوسے دل میں نماز پڑھنا تھا بندے کو تو خیال جانے تھی۔ یہ پہلی شرط ہے کہ عبادت نے وچ مزہ نہیں اچھنا، عبادت نے وچ مزہ نہیں اچھنا۔ اسا قرآن پڑھا تے اسے دنیاوی اسے کم یاد آئی جائے، اسا ذکر میں اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مشکل نہ اسا وقت کرنے ہیں کیونکہ آنے کڑلا دعا اس سے باقی معاملات کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط۔ دوسری کہہ رہے ہیں، دوسری یہ ہے، پہلی تو یہ کہ اطاعت میں مزہ نہیں آتا، دوسری یہ ہے کہ گناہوں کا جو خوف ہے وہ چلا جاتا ہے۔ گھنٹوں اگر ایسے کسی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، ایسے کسی گفتگو میں ہم محب ہیں، ایسے کسی گناہ کے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی دستک نہیں ہوتی کہ کدھر لگے ہوئے ہو، یہ گناہ کا کام ہے، یعنی گناہوں کا خوف مٹ جانا، یہ دوسری شرط ہے۔ اور نمبر 3 میں اور آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ کسی کی موت کو دیکھ کر، کسی کی موت کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کرنا۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جنازوں کے اندر علماء واعظ کر رہے ہوتے ہیں، میت آگے پڑی ہوتی ہے اور ہم پیچھے ٹولیاں بنا کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر میت گھر میں پڑی ہے، ہماری ہنسی مذاقیں اسی وقت چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہے کہ کسی کی موت کو دیکھ کر
عبرت حاصل نہ کرنا، کوئی سبق حاصل نہ کرنا، یہ تین نشانیاں ہیں کہ جب مالک وہ کہتے ہیں کہ ایک گناہ کریں تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، جب بندہ اور زیادہ گناہ کرتا ہے وہ نقطہ اس کی سیاہی اس دل کو ڈھانپ لیتے ہیں، وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں وہ سیاہی گناہوں کی سیاہی نافرمانیوں کی سیاہی اس دل کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر ہمیں گناہ نظر ہی نہیں آتا، پھر ہمیں نافرمانی نظر ہی نہیں آتی۔ تو آئیے خالق کائنات کا یہ جو فرمان ہے، مالک لم یزل حدیث قدسی ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے اذا اتیتو ردیتو، جب میری کوئی مان جاتا ہے، اذا جب اتیتو ردیتو، جب میری کوئی مان جاتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اولا سبحان اللہ، بزرگوں نے اس پہ آئے ہو، یہ کہانی سبحان اللہ ہے، بندہ 90 درجات بلند ہونے تو علماء کو دوسرا خانہ کو سننے رہنے ہو، 90 درجات بلند ہونے، 90 نیکے لکھنے جنیاں، 90 گناہ معاف ہونے، جنت میں ایک درخت لگی جانا۔ تو یہ جیسے میں اپنے بھی چاہتے ہیں کوئی آئے مقدسہ کوئی جملہ میں اتنا ہمیں اچھا لگا تھا، چونکہ یہ اچھیاں گلنا ہونیاں، کوئی گل اگر سمجھ بھی اچھا تھا سبحان اللہ ضرور ہے کرو، سبحان اللہ، اس باب بزرگانی بارگاہ میں پیش کرا کرو، مالک لم یزل کرم فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مالک لم یزل فرماتا ہے اذا اتیتو ردیتو، جب میری کوئی مان لیتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ رب سونیا جب تو راضی ہوتا ہے، جب مان جاتا ہے پھر کرتا کیا ہے؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے اذا اتیتو ردیتو، اذا ردیتو بارکتو، جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں پھر اپنی برکتیں بھیجتا ہوں، اپنی رحمتیں بھیجتا ہوں۔ پتہ چلا جب خالق کائنات مان جاتا ہے، راضی ہوتا ہے، پھر اپنی برکتیں بھیجتا ہے، پھر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے۔ مالک لم یزل جب راضی ہوتا ہے اپنی برکتوں اور رحمتوں کی بارش نچھاور کرتا ہے، اس کے عکس، اس کے برعکس، اس کے خلاف جب ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سنیے اذا اسیتو، مالک فرماتا ہے جب میری نافرمانی ہوتی ہے، اذا اسیتو غضبتو، جب میری نافرمانی ہوتی ہے، جب کوئی میری نہیں مانتا تو مالک لم یزل فرماتا ہے اذا اسیتو غضبتو، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ مالک لم یزل جب تو ناراض ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات فرماتے ہیں اذا اسیتو غضبتو، اذا غضبتو لعنتو، جب میں بندوں سے ناراض ہوتا ہوں جو میری نہیں مانتا تو میں اپنی لعنت بھیجتا ہوں۔ جب مالک لم یزل ناراض ہوتا ہے، اس کی ناراضگی ہوتی ہے تو پھر خالق کائنات فرماتا ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، تو لعنت اس ایک میں بھیجتا ہوں، وہ 7 پشتوں تک وہ لعنت چلتی رہتی ہے۔ دعا کریں خالق کائنات ہمیں مالک کی ناراضگی سے بچائے، ہمیں خالق کائنات کی ناراضگی سے بچائے، ان پیاروں کی یہ جو بزم سجی ہے اس مبارک مجذوب ہیں، خالق کائنات اندر سے سوال ہوتے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا لگتے ہیں، ندا آ جاتے ہیں کہ خالق کائنات ان کے توسط سے، اپنے پیارے محبوب کے توسط سے تو کرم فرما، تو رحم فرما، جو ہم سے لغزشیں ہوئی، گناہ ہوئے، خالق کائنات اگر ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں تب تیری ناراضگی ہے تو خالق کائنات پیاروں کے توسط سے تو کرم فرما، تو رحم فرما اور رحمت کی بارش عطا فرما، ہمیں حق بیان کرنا، حق سننا اور سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرما، وما توفیق الا باللہ۔
حافظ تصدق نذیر صاحب اپنی حاضری لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. آیا ہے نصیب آج یہی تمنا لے کر پلکوں سے کیے جاؤں صفائی تیرے در کی. آیا ہے نصیب آج یہی تمنا لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ تنویر طاہر صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے حضرت دعائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. صدق اللہ مولانا العظیم. بابا سے بلند بارگاہ مصطفیٰ میں درود کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھیں. یہاں بزرگ کی محفل عرس کی محفل جو نیت لے کر آیا ہے وہ اسی طرح کی خیرات بھی لے کر آیا. مجھے پتہ ہے میں کیا نیت لے کر آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا نیت لے کر آئے ہیں. کہ ہم وہاں صرف ادھر ادھر ٹہرنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ والے کی محفل جو ہو رہی ہے جس طرح کی بندہ نیت لے کر آتا ہے اسی طرح کی خیرات بھی لے کر آتا ہے. تو محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. خطاب تو آپ نے سماعت فرما لیا ہے. ذکر اس کا کیا جاتا ہے جو موجود ہو. ذکر اس کا کیا جاتا ہے جو موجود ہو. ہم اللہ والوں کے در پر آتے ہیں. آج کا نوجوان اٹھ کر یہ سوال کرتا ہے کہ تم نیک لوگوں کے پاس اللہ کے آستانوں پر جاتے ہو تمہیں ملتا کیا؟ تو سنیں گے جب اللہ والوں کے آستانوں پر بندہ جاتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے. یعنی جس چیز کو ہر بندہ ڈھونڈتا ہے وہ چیز ملتی ہے. میں کہوں مثال یہ جگ یہاں موجود ہے، اس جگ کا ذکر ہوگا. اگر یہ جگ یہاں موجود نہ ہو تو اس کا ذکر نہیں ہوگا. یہ اللہ والے موجود ہیں، اپنی قبروں میں موجود ہیں، دنیا سے پردہ فرما کے ہیں، لیکن ان کا فیض اسی طرح جاری ہے. جس طرح آیات میں ہوتے ہیں اسی طرح بات میں بھی. لیکن یہ مقدر کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ والوں کے مزاج پر جاتے ہیں تو ملتا کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن خالص نیت لے کر جاتا ہے اللہ اور رسول کی رضا لے کر کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو اسے ملتا ہے. اسے اللہ ملتا ہے. اللہ اگر مل جائے ہر بندے کی یہ تمنا ہے مجھے اللہ مل جائے. اللہ مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہے. ہم اللہ والے کے دربار پہ آئے ہیں. دیکھیں کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور اتنا سکون ملتا ہے کہ جب بندہ حاضری دیتا ہے. میں تو ان بزرگوں کے بارے میں جانتا نہیں ہوں. جس طرح آپ نے سنا ہے کہ آدھا عیسائی کا ادھر ہے اور کچھ عیسائی ادھر ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور آپ لوگ جو بزرگ وہ زیادہ جانتے ہیں. میں نے تو ان کے بارے میں نہیں اتنا جانتا. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا لیتے ہیں. تو معزز سامعین عزیز شام یہ جو اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہمیں کوئی یہ کہے میں بیمار ہوں، بیمار یہ سوال کرے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ اسے کوئی دوائی دے گا، اس کا علاج کرے گا.
اگر وہی نوجوان اٹھ کر یہ کہے کہ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے، لیکن یہ معزز سامعین ذی شان جب دل مردہ ہو جائے، جب یہ سوال دل میں اٹھنے لگے، وہ اپنے آپ یہ سمجھ لے جو کچھ میں ہوں میں بندے کے اندر آ جاتی ہے، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین ذی شان اللہ والے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جب نسبت ہو جاتی ہے قیامت کے دن، یہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ والا جب جنت میں جا رہا ہوگا، کوئی وہاں کھڑا ہو کر یہ عرض کرے گا کہ اے اللہ والے، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، دنیا میں نے آپ کی یہ خدمت کی تھی، آپ کے ساتھ میرا یہ تعلق تھا، وہ نسبت کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا۔ معزز سامعین ذی شان ہم مقدر والے، ہم مقدر والے، ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں، اللہ والوں کے در پر جاتے ہیں، انہیں وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے معزز سامعین ذی شان آج بارش کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ علامہ صاحب نے یہ بھی بیان کیا، آپ کی دعا انشاءاللہ العزیز 4 منٹ رہتے ہیں، 11 بجے ہی ہوگی۔ معزز سامعین ذی شان آج بارشیں کے جب بے حیائی زیادہ ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، تو پھر بارشیں نہیں مانتے۔ ایک بیماری جسم کی ہوتی ہے، ایک بیماری دل کی ہوتی ہے۔ بیماری جو جسم کی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کینسر کی بیماری، وہ اس سے موت تک لے کر جائے گی بیماری، لیکن جو جسم دل کی بیماری ہے، یہ یقیناً ہمیں جہنم تک لے گی۔ مثال کے طور پر دل ہے ہمارے اندر، اور ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، اپنے دوسرے بھائی پر تانا زنی بھی کرتے ہیں۔ اس دل میں یہ ساری بیماریاں موجود ہیں۔ جسم کی بیماری تو بندے کو موت تک لے جائے گی، لیکن یہ دل کی جو بیماریاں ہیں یہ سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا، شفاف نہیں ہوگا، پھر کوئی بھی چیز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ جب بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، یہ دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا رحمت کی بارش نازل فرما، لیکن اندر سے دل کے اندر ہے، بظاہر تو ہم دعا مانگ رہے ہیں، بظاہر تو ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، بظاہر تو ہم توبہ کر رہے ہیں، لیکن دل اندر سے میلا ہے، دل کے اندر جھوٹ بھی ہے، دل کے اندر فساد بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے۔ یہ ساری بیماریاں جب تک اندر سے نہیں نکلیں گی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سامعین ذی شان وقت دعا ہو گیا ہے، دعا کو اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند دن کی بلائیں لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں۔ صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے
सिरात मकीन और अस्सलाम या रहमतल लिल مولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار محفل سجی ہے بارگاہ رسالت معاب میں اللہ سبحانی ہوئی ہے بیان ہوا ہے جس قدر درود و سلام پڑھا گیا ہے اور جتنا بھی کلام اللہ پڑھا گیا ہے قرآن پاک درود شریف جس قدر کلام اللہ پڑھا گیا ہے اللہ اور حاضر طعام پیش کیا گیا ہے اللہ انتہائی محبت کے ساتھ تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما جناب رسالت معاب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اہل بیت عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین ائمہ مجتہدین تابعین تبع تابعین محققین تمام اولیاء تمام انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ بالخصوص سارے اہتمام کا ثواب کلمات طیبات کا ثواب حاضری کا ثواب اللہ اہل مزاج جو بزرگ ہیں اللہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں ان کے درجات بلند فرما اللہ بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ یہ جو قبرستان ہے اس کے تمام مرحومین کو پیش کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما آمین کو معاف فرما اللہ بالخصوص جس قدر بھی محنت کی گئی ہے اللہ حاضری پیش کی گئی ہے تمام مومنین ہیں انہوں نے اللہ جس قدر بھی حصہ ڈالا ہے جانی مالی حصہ ڈالا ہے کل سے جو کام کر رہے ہیں اللہ تو تمام کے کاموں کو جانتا ہے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے اللہ سب کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما اللہ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم اہل مجلس ہم جتنے بھی یہاں پہ جمع ہیں ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما اللہ عشر والے دن ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما پروردگار عالم ہمارے جتنے بھی بیمار مسلمان ہیں اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما اللہ ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ اس کی تمام مشکلات کو دور فرما کر اللہ اس کو صحتیابی عطا فرما کامل علم اللہ اس کو شفا عطا فرما پروردگار عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تصدق سے اللہ حضور نے جتنے بھی رو کر اپنے امت کے لیے دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کا وسیلہ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے اللہ شاہ ابی طالب کے 3 سال جناب اپنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھائے اللہ حضور کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے حق میں اللہ رحمتوں والی بارش کرنا آمین ہمارے گناہوں کو ہماری عصیان کو ہماری خطاؤں کو ظاہری باطنی گناہوں کو اور ان حسنوں کو اللہ معاف فرما کر رحمتوں والی بارش کا نزول فرما اللہ اس کائنات میں جو بندہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے اللہ اس بندے کا صدقہ اللہ رحمتوں والی بارش کا نزول فرما اللہ ہم جتنے بھی یہاں پہ جمع ہیں ہماری حاجات کو نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اللہ ماہ سیام آ رہا ہے اللہ ہم سب کو ماہ سیام کو اللہ حاصل کر کے اس کی قدر کر کے اللہ تمام عبادات کرنے کی روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے والدین ابا و اجداد اپنے سلف و صالحین اولیاء کاملین کی تعظیم اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم آخر میں پھر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جس نے یہ حاضری میں لنگر میں اللہ جانی مالی حصہ ڈالا ہے اللہ سب کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما اللہم استرنا بسترک الجمیل ربنا
تقبل منا كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں انتظامیہ سے تعاون فرمائیں گے. یہ درمیان میں دسترخوان بنائیں گے. دو لائن ماشاء اللہ جی ہوں اور سینڈ ہوئی ہے تو تکی سکنے اس سائڈ پر بس آخری دیکھ ہونا 3-4 رکھ تو ماشاء اللہ اس وقت پہ لگی ہیں 50 دیکھاں تو اتنا ولاگ انہیں کرساں تو ہمارے چینل کے سبسکرائب کرسو لائک کرسو شیئر کرسو امید دیسو اجازت اپنا رکھسو خیال اللہ سننے والا ہے.